So first of all, we go to add new and pick a picture. Let's suppose मैं इसी 11 नंबर ब्लास्ट पे आ जाता हूँ. फिर आप देख लें, क्योंकि अभी 11 नंबर ब्लास्ट में तकरीबन 15 पिक्चर थे, तो कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं कि वो ठीक नहीं है, जो जिस बंदे ने लिए हैं वो ठीक नहीं लिए. तो आप ज़्यादातर वो पिक्चर सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादातर आपको फ्रेगमेंटेशन नज़र आ रही हो. ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ. फॉर सेक आप ये में हम दो ही सेलेक्ट कर लेते हैं. इसमें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अभी मैं ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो ये आ गया. अभी लेट्स सपोज मैंने, ये तो ब्लास्ट नंबर 11 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कर सकता हूँ कि अभी जो कि मैं अलग अलग, जो कि अलग अलग ब्लास्ट है, तो मैं अलग अलग फोल्डर बना देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोजेक्ट बनाएं. ठीक है, प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे, चूँकि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ तक आ गया. अभी मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये एडिटेबल मोड में चला जाता है, और मैं लिख लेता हूँ ब्लास्ट नंबर 11, एंटर कर लेता हूँ. ठीक है, और ये जो ब्लास्ट नंबर 11 के पिक्चर्स मैंने अभी इंपोर्ट किए हैं, तो मैं सेलेक्ट पे चला जाता हूँ, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके ब्लास्ट नंबर 11 में लेके आता हूँ. ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ले आया. ओके, इसी तरह आप इसके बाद ब्लास्ट नंबर 12 पे जाएंगे, तो न्यू प्रोजेक्ट, इसको राइट क्लिक करें और ये ब्लास्ट नंबर 12 एंटर करें, और फिर यहाँ से प्लस और पिक्चर इंसर्ट करें, क्लास नंबर 12 में जाएं. यहाँ से लेट सपोज दो पिक्चर, दो या दो से ज़्यादा, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स लें अगर आप ज़्यादा अच्छे हों. ओपन करें. ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं. इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेके आ जाता हूँ क्लास नंबर 12 में. ठीक है, तो यहाँ पर आ गए. इसी तरह क्लास नंबर 13 एंड 14 आप अलग अलग सेक्शंस बनाएं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ब्लास्ट नंबर 11 ऑफ एंड पिक्चर नंबर 11 15. आप ये भी देखें, कुछ तो मैंने ऑलरेडी उसमें दिए हुए हैं नंबरिंग, लेकिन आप प्रॉपरली उसको नेम किया करें ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन. अभी ब्लास्ट नंबर 17 है, तो इसमें अगर आप देखिए नेमिंग ठीक नहीं है, तो इसको 17 1, 17 2, 17 3, 17 4 इसी तरह रिनेम किया करें. ठीक है, प्रॉपरली नेमिंग ज़रूरी है ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो बाद. अब ये चूँकि हमने उस पर क्लिक किया पिक्चर पे, ठीक है, ये पिक्चर हो गई. इसको मैं जूम आउट जूम इन भी कर सकता हूँ. ठीक है, अच्छा, अब ये फुटबॉल जो आपको नज़र आ रहा है, तो हमने ये रेफरेंस के लिए इसमें रखा है ताकि हम स्केल ले सकें. ठीक है, क्योंकि फुटबॉल की साइज़ 9 इंच होती है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करेंगे कि स्केल सेलेक्ट करेंगे. स्केल में आप देखें, इग्नोर है, डुअल है. लेट सपोज आपने डिफरेंट एंगल से कोई पिक्चर्स लिए हैं, तो आप फिर एक से ज़्यादा स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. लेट सपोज फ्रंट से आपने ये ली है, तो आपने यहाँ पर एक फुटबॉल रखा है. आपने किसी दूसरे एंगल से दूसरा कोई स्केल के लिए मटेरियल रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप फिर डुअल स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अभी चूँकि हमारे पास एक ही है, तो हम डुअल सेलेक्ट नहीं करेंगे. अभी चूँकि फुटबॉल का जो साइज़ होता है वो 9 इंच होता है, तो हम 9 यहाँ पर लिख लेते हैं. 9 ऑलरेडी है, और यूनिट हम इंच सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक इंच से क्लिक करके, छोड़ना नहीं है, उसको ड्रैग करें और दूसरे एंड तक ले आता हूँ, और मैं अभी माउस को छोड़ देता हूँ, तो ये खुद स्केल फैक्टर पिक्सल्स पर मीटर कैलकुलेट कर लेता है. ठीक है, इसी बेसिस पे अब ये सारा जो पिक्चर है, इसको अभी ये कैलकुलेट कर लेगा, इसकी एजेस और बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि ये मोबाइल से लिया गया पिक्चर है, तो इसमें
ایجز اتنے کلیئر نہیں ہے، اتنا ہائی ریزولوشن پکچر نہیں ہے، تو اس لیے جب ہم اب یہ نیکسٹ اس میں جائیں گے ایج ڈیٹیکشن میں، تو یہ خود پارٹیکل سائز کیلکولیٹ کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس میں ابھی بھی ایررز ہیں. اب یہاں پر کوئی کریکس نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں. اب یہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، اسی طرح اس میں دیکھ لیں. تو چونکہ پکچر کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں یہ آ سکتا ہے، مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ چاہیں کہ اس نے اوور اسٹیمیٹ کیا ہے، بہت زیادہ اس نے فریگمنٹیشن ڈیٹیکٹ کیا ہے، تو آپ اس کو مینولی بھی، اگر میں ایک پیچھے لے آؤں تو یہ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو اس نے پارٹیکل سائز خود ڈیٹیکٹ کیا. ابھی ہم نیکسٹ اس میں جائیں گے ایڈٹ ٹولز. تو ایڈٹ ٹولز میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے یہ ایجز ٹھیک کیلکولیٹ نہیں کیے ہیں، تو آپ اس کو، لیٹ سپوز ابھی یہ فٹ بال میں بھی اس نے کچھ وہ کیے ہیں، ڈیٹیکٹ کیے ہیں. تو چونکہ فٹ بال تو ہمارے فریگمنٹیشن کا حصہ نہیں ہے، دس از جسٹ فار اسکیل. سو ہم اس کو یہ اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، اس ایجز اس میں ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نکل گیا. ابھی چونکہ میں، یہ دونوں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. اس کو کسی ایریا کو آپ اس میں فریگمنٹ، یہ جو کریکس ہے اس کو ریموو کرنا، اور اس میں اس کو ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. یہ لائن ہے، اگر آپ لائن بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں لائن کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ تر. یہ فری ڈرا ہے، آپ فری ڈرا بناتے ہیں، لیکن یہ دونوں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. ابھی اگر یہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پر یہ کریک آ گیا ہے. تو میں یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے، اپنے ماؤس چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کو میں ڈریگ کر کے لے آتا ہوں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے درمیان میں جو کریکس اس نے ڈیٹیکٹ کیے تھے وہ ختم ہو گئے، اور ایک ہی بلاک بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اس کو کر لیتا ہوں، جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس نے یہ ٹھیک کیلکولیٹ نہیں کیے ہیں، اسپیشلی جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہو، تو وہ خود مینولی بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو میں جلدی جلدی سے اس طرح کر لیتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے. اس میں بھی اس نے غلط کیے ہیں. جتنی پکچر کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کا فریگمنٹیشن انالیسس بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں، اس کو بھی میں اس طرح کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں تو اس کو بھی میں، کیونکہ یہ بھی ایک ہی بولڈر ہے، اس کے درمیان کوئی کریکس نہیں ہے، تو میں کیلکولیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اگر ڈائریکٹلی جائیں گے وداؤٹ اینی مینول ایڈیٹنگ، تو یہ ابھی چونکہ اس میں کوئی فریگمنٹس نہیں ہے، تو اس کو بھی پھر یہ جو پارٹیکل سائز ڈسٹریبیوشن ہوگا تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں دے گا. پھر یہ بہت زیادہ فریگمنٹڈ مٹیریل دکھائی دے گا، چونکہ یہ اتنا زیادہ فریگمنٹڈ مٹیریل نہیں ہے، اتنا فائن مٹیریل نہیں ہے، اس میں بولڈرز بھی ہیں. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو رزلٹ میں فائنر مٹیریل زیادہ دے گا، اور بولڈرز اس میں کم آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کو لیٹ سپوز اس طرح آپ یہ جتنے بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو آپ خود مینولی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی لیٹ سپوز یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو میں نیکسٹ اسٹیپ میں جاتا ہوں، اینڈ دین اٹ کیلکولیٹس the blocks and fragmentation size. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اس نے یہ گراف بھی ہمیں دیا ہے، ہسٹوگرام بھی، گراف بھی، اور ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کے ویلیوز بھی دیے ہیں. D90 کا کیا مطلب ہے کہ 90%، یہ پرسنٹائل ہے، 90% آف دا ٹوٹل مٹیریل جو ہے وہ اس سائز میں ہے. 80% آف ٹوٹل مٹیریل یہ یہ سائز میں ہے. این ہے، X50 ہے، SPH ہے، ڈفرینٹ اس کے پیرامیٹرز ہیں. آپ اس کو خود دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو خود پڑھیں، اس کو خود سمجھیں. آپ خود سمجھیں گے تو زیادہ آپ کو یاد ہوگا، میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ یہاں تک تو پیپر تک آپ کو یاد ہوگا، پھر بھول جائیں گے. تو اس کو خود آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس پیرامیٹرز کو میں چینج کرنا چاہوں، اس کو میں رائٹ کلک کر کے
یہ پیرامیٹرز تو نہیں، کیونکہ یہ تو آلریڈی اس میں اسٹیٹسٹکس ہے، یہ تو آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہے. لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ n کی بجائے مجھے کوئی دوسرا پیرامیٹر چاہیے. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے، تو اس کو میں کلک کر کے یہاں پر لے آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ یہ n یہاں پر نہ ہو، اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں تو وہ یہاں سے ہٹ جاتا ہے. جو مٹیریل بائی ڈیفالٹ جو جس طرح ہے اسی طرح یہ رہنے دے. ٹھیک ہے، یہ میں واپس ریموو کر لیتا ہوں اور n کو ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، اگر آپ یہ چارٹ میں کچھ اس میں ہائڈ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی رائٹ کلک کریں تو آ جاتا ہے. آپ کوئی چیز اس میں آف کرنا چاہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور جو آپ ویزیبل کرنا چاہیں تو اس کو ویزیبل کر سکتے ہیں یہاں سے. جو بھی یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اسی طرح ہی رہنے دیں. یہ آپ کو بتاتا ہے ڈفرینٹ پارٹیکل سائز اور اس کی پارسنگ پرسنٹیج. ٹھیک ہے. اچھا، میں بلاسٹنگ پیرامیٹرز چیک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور مجھے بلاسٹنگ پیرامیٹرز آ جاتے ہیں. ہائٹ، برڈن، اسپیسنگ، ڈائمیٹر. ٹھیک ہے، فیکٹر یہ خود کیلکولیٹ کر لیتا ہے. یونٹس آف میٹرک اور ٹنس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، میٹرک اور فیٹ اور میٹر میں. ٹھیک ہے، اس پیرامیٹرز کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جو کہ یہ آپ کو خود کیلکولیٹ کر دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈ ہائٹ یہ ہے، برڈن یہ ہے، اسپیسنگ یہ ہے، ہول ڈایا یہ ہے. تو آپ کو یہ پیرامیٹرز آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کی فریگمنٹیشن انالیسز یہ ہوگی. اتنے سائز کا مٹیریل، اتنے سائز کا مٹیریل، ہر سائز کے مٹیریل کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. یہاں پر بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو فریگمنٹیشن ہے اس میں 90% آف دا ٹوٹل وہ 445 mm تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو اس کے بیسس پہ آپ فریگمنٹیشن انالیسس کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی آپ اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ انالیسس کی بجائے کوئی پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہے. یہ پاسنگ پرسنٹیج ہے، یہ سائز ہے. اگر آپ دیکھیں تو 10 سے لے کے یہاں تک یہ جتنا بھی آ رہا ہے تو یہ آپ کو باقاعدہ ہسٹوگرام بھی دے رہا ہے اور آپ کو گراف بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے انالیسس کر لی، آپ کے پاس فریگمنٹیشن انالیسس آ گیا اور اس کو آپ شیئر کریں گے تو شیئر میں آپ PDF بھی کر سکتے ہیں، PNG بھی کر سکتے ہیں، CSV ایکسل فائل اور ویب فریگ کا جو فائل ہے سورس فائل بھی سیو کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو PNG یا PDF میں سیو کریں گے اور پھر اس کو رپورٹ میں انسرٹ کریں گے. جو آپ رپورٹ بنائیں گے اس کو لیٹ سپوز PNG میں کریں، پکچر سیو کریں. اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ میرے پاس آ گیا ہے پکچر اس انالیسس کی. اور اس کو پھر آپ ایکسپلین کریں گے کہ اس گراف یا اس ہسٹوگرام کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی پیرامیٹر کی یا سافٹ ویئر میں کسی جگہ پر آپ کو مطلب لگ رہا ہے کہ مجھے پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں پر جاتے ہیں ہیلپ میں. ٹھیک ہے، ہیلپ میں آپ ریفرنس لائبریری میں جاتے ہیں اور آپ کو ویڈیوز بھی، آپ بیسک ٹیوٹوریل، ایڈوانس ٹیوٹوریلس بھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ مینول دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا ڈیٹیلڈ مینول دیا گیا ہے. انالیسس گائیڈ بھی ہے. یا کسی ٹرم کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ٹرم کا کیا مطلب ہے تو وہ بھی آپ کو دیا گیا ہے ہیلپ میں. ٹھیک ہے، اسی طرح جب دوسرا انالیسس بھی ہو جائے اس کو بھی میں اسکیل لے لیتا ہوں 9 انچ. یہاں سے کلک کر کے ماؤس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو ڈریگ کریں دوسرے اینڈ تک. اسکیل کیلکولیٹ ہو گیا. نیکسٹ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر اس میں مینول ایڈیٹنگ کی ضرورت ہو تو کر لیں. نیکسٹ اسٹیپ میں جائیں، مینول ایڈیٹنگ کر لیں. ابھی اس کو پورے بولڈر کو میں ایک ہی بولڈر تصور کرتا ہوں. یہ آ گیا. اسی طرح یہ دوسرا بولڈر ہو گیا. ٹھیک ہے،
تو اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ میں جاتا ہوں، کیلکولیشن کر لیتا ہے، یہ ریزلٹس دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے پاس آ گیا۔ ابھی میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں اور اس پورے انالیسس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں 2 پکچرز، کہیں میں لیٹ سپوز زیادہ پکچرز ہوں گے، تو پورے انالیسس کو میں ابھی بلاسٹ نمبر 11 کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بلاسٹ نمبر 11 کے دونوں پکچرز کی جو کمولیٹو انالیسز ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جب پورے بلاسٹ کو چاہے جتنے بھی اس میں پکچرز ہو تو اس کو 1 بائی 1 کریں اور پھر پورے بلاسٹ پہ کلک کریں، آپ کے پاس انالیسس آ جائے گا، اور پھر اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، سیو ایز، اوکے، اور پھر یہ جو ہے آپ پورے بلاسٹ کا آپ ایک انالیسس اس میں ڈال دیں اور پھر اس کو ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے۔